नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैंने पिछले ब्लॉग में सूरतुल अल इनआम की कुछ आयतों का तर्जुमा का विर्द किया था और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके शेयर और कमेंट से बहुत हौसला अफजाई होता है। तो ये है सूरतुल अल इनआम की 11 नंबर आयत से तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहमत वाला है। और बेशक हमने तो सबसे पहली उम्मतों की तरफ रसूल भेजे तो उन्हें सख्ती और तकलीफ़ से पकड़ा कि वह किसी तरह गिड़गिड़ाए। तो क्यों न हुआ कि जब उन पर हमारे अज़ाब आया तो गिड़गिड़ाए होते, लेकिन उनके दिल तो सख्त हो गए और शैतान ने उनके काम उनकी निगाह में भले कर दिखाए। फिर जब उन्होंने भुला दिया जो नसीहतें उनको की गई थी, हमने उन पर हर चीज़ को दरवाज़े खोल दिए, यहाँ तक कि जब खुश हुए उस पर जो उन्हें मिला तो हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया, और जब वह आस टूटे रह गए तो जड़ काट दी गई जालिमों की। और जब खूबियों सराहा अल्लाह रब सारे जहाँ का, तुम फरमाओ भला बताओ तो अगर अल्लाह तुम्हारे कान आँख ले ले और तुम्हारे दिलों पर महर कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है कि तुम्हें ये ख्याल ला दे। देखो हम किस किस रंग से आयतें बयान करते हैं, फिर वह मुंह फेर लेते हैं। तुम फरमाओ भला बताओ तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आए अचानक या खुल्लम खुल्ला तो कौन तबाह होगा सिवाय जालिमों के। और हम नहीं भेजते रसूलों को मगर खुशी और डर सुनाते, तो जो ईमान लाए और संवरे उनको न कुछ अंदेशा न कुछ गम। और जिन्होंने हमारी आयतें झुठलाई उन्हें अजाब पहुँचेगा बदला उनके बेहुक्मी का। तुम फरमा दो मैं तुमसे नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और न ये कहूँ कि मैं आप गैब जान लेता हूँ, और न तुम ये कहो कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो उसी का तालिब हूँ जो मुझे वही आती है। तुम फरमाओ क्या बराबर हो जाएंगे अंदेशे और इनकारे, तो क्या तुम गौर नहीं करते? और उस कुरान से उन्हें डराओ जिन्हें खूब खौफ हो कि अपने रब की तरफ यूं उठाए जाएंगे कि अल्लाह के सिवा उनका कोई हिमायती हो, न कोई सिफारिशी, उस उम्मीद पर कि वह परहेजगार हो जाएं। और दूर न करो उन्हें जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह और शाम उसकी रज़ा चाहते। तुम पर उनका हिसाब से कुछ नहीं और उन पर तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं, फिर उन्हें तुम दूर करो तो ये काम इंसाफ के बाद है। और यूं नहीं हमने उनमें एक को दूसरे के लिए फितना बनाया कि मालदार का मोहताज मुसलमान को देखकर कहें क्या ये मैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया हम में से, क्या अल्लाह खूब नहीं जानता हक मानने वालों। और जब तुम्हारे हजूर व हाजिर हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उनसे फरमाओ तुम पर सलाम, तुम्हारे रब ने अपने जिम्मा करम पर रहमत लाजिम कर दी कि तुम में जो कोई नादानी से कुछ बुराई कर बैठे फिर उसके बाद तौबा करे और संवर जाए तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और इसी तरह हम आयतों को मुफस्सिल बयान फरमाते हैं और इसलिए कि मुजरिमों का रास्ता जाहिर हो जाता है। तुम फरमाओ मुझे मना किया गया है कि उन्हें पूजो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। तुम फरमाओ मैं तुम्हारी ख्वाहिश पर नहीं चलता, यूं हो तो
میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں۔ تم فرماؤ میں نے اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم نہیں مگر اللہ کا، وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ تم فرماؤ اگر میرے پاس موتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو مجھ میں تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب جانتا ہے ستمگاروں کو، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دار نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو اس روشن کتاب میں لکھا نہ ہو، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ، پھر تمہیں دن میں اٹھانا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو، پھر اسی کی طرف پھرنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے، پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف، سنتا ہے اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلدی حساب کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، جسے پکارتے ہو گر گرا کر اور آہستہ، کہ اگر وہ ہمیں اسے بچا دے تو ہم ضرور احسان مانیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے، یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے۔ دیکھو ہم کیوں نہ کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو، اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی حق ہے۔ تم فرماؤ میں تم پر کچھ کروڑا نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب جان جاؤ گے۔ اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لیں جب تک اور بات میں پڑے، اور جو کہے تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے، پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں۔ ہاں نصیحت دینا شاید وہ باز آئے اور چھوڑ دیں ان کی جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگانی نے فریب دیا، اور قرآن سے نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو نہ سفارشی، اور اگر اپنے اوج سارے بدلے دے تو اس نے نہ لیے جائیں، یہ ہے وہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، انہیں پینے کا کھولتا پانی اور دردناک عذاب۔ بدلہ ان کے کفر کا۔ تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوجیں جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا، اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی، اس کی طرح جسے شیطان نے زمین میں راہ بھلائی۔ حیران ہے اس کے رفیق اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ۔ تم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں، اور جو رب کے سارے جہاں کا، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اسے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے، اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جاؤ وہ فوراً ہو جائے گی، اس کی بات سچی ہے اور اسی کی سلطنت ہے جس دن
سور پھونکا جائے گا، پھر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ ہمیں یقین والوں میں ہو جائیں۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈر بننے والے۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا، بولے اسے میرا رب بتاتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہیں گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا، بولے اسے میرا رب کہتے ہو۔ یہ تو ان سب سے برا بھلا۔ جب وہ ڈوب گیا، کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ اور ان کی قوم ان کے جھگڑنے لگی، کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ تو وہ مجھے راہ بتا چکا، اور مجھے انکار نہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ ہاں جو میرا رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں نہ پکڑوں؟ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری، تو دونوں گروہوں میں ایمان کا زیادہ سزاوار کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو، وہ جو ایمان لاتے اور ایمان میں کسی کی ناحق کی آمیزش نہ کی، انہیں کے لیے ایمان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی کو ناحق کی آمیزش نہ کی، انہیں کے لیے ایمان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔ آخر میں سورۃ الانعام کی کچھ آیتوں کا ترجمہ پڑھی، اور آخر میں آئیے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور پڑھنے لکھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی آواز میں پڑھی، جو غلطی جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوئی ہو، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معافی چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، آئیے سنتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما۔ اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما۔ اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا میرے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار
اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کے گھر والوں کو ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جب بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، ان کو غیب کے خزانے سے اپنے وسیلے سے رشتے بھیج جو ان کے لیے جائز ہو۔ اے اللہ بھائی بھائی میں نفرت ہے، تم ان کی آپس کی نفرتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعا قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔